मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान ला चुके हो, मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, तुम में जो भी अपने दीन से पीछे हटेगा, रिवर्स होगा, फसौफ यअतिल्लाहु बिकौम, तो उसके बदले में अल्लाह ऐसे लोगों को ले आएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, ईमान वालों पे नरम होंगे, अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, इस्लाम दुश्मनों पे सख्त होंगे। ला यखाफून फिल्लाहि लौमत लाइम, अल्लाह के दीन के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। ये आयत नाजिल हुई उन लोगों के बारे में जो इस्लाम के बारे में मुख्तलिफ किस्म के वसवसों का शिकार रहते हैं, प्रोपेगेंडे से मुतासिर होते हैं, हालांकि वो एक मर्तबा इस्लाम कबूल कर चुके हैं या मुस्लिम घराने में पैदा हो चुके हैं और मुसलमान कहलाते हैं। ला यखाफून फिल्लाहि लौमत लाइम, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई भी शख्स मुर्तद हो जाए, इर्तिदाद का माना दीन से पीछे हट जाए, तो इर्तिदाद के मुख्तलिफ दराजात हैं। एक दर्जा ये है कि आप मुकम्मल इस्लाम को छोड़ दें, ये तो ऐसे है जैसे आपने यू टर्न ले लिया, बिल्कुल पीछे हट गए। इर्तिदाद का एक दर्जा ये है कि आपने इस्लाम को तो नहीं छोड़ा, मगर आप इस्लाम के अहकाम को फॉलो कर रहे थे, इस्लाम के अहकाम पे चल रहे थे, अब आपने चलना छोड़ दिया, तो ये भी लुगत के एतबार से मुर्तद है। लुगवी एतबार से मुर्तद का माना पीछे हट गया। ये बहुत सी खवातीन पर्दा शुरू करती हैं, बेजार होके छोड़ देती हैं, मर्द दाढ़ियां रख के काट देते हैं, हराम बिजनेस छोड़ा फिर दोबारा शुरू कर दिया, शराब छोड़ चुके थे दोबारा शुरू कर दी, जिना से तौबा कर चुके थे दोबारा जिना शुरू कर दिया। बहुत सारी बुराइयों से तौबा कर ली थी लेकिन दोबारा उन्हीं बुराइयों में पड़ गए, तो ऐसे लोग भी इस आयत में दाखिल हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में जो भी अपने दीन से किसी भी दर्जे में पीछे हटेगा, फसौफ यअतिल्लाहु बिकौम, तो अल्लाह ने बता दिया मेरा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ऐसे लोगों को ले आएगा, नुमाया कर देगा, पैदा कर देगा, या ऐसे लोगों को तौबा की तौफीक दे देगा, युहिब्बुहुम, जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। गुनहगारों से काम ले लेगा अल्लाह ताला, गुनहगारों को तौबा की तौफीक दे देगा, उन लोगों को तौफीक देगा जिनके बारे में तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। आप सुनते रहते होंगे वो फलां खिलाड़ी आ गया, फलां अदाकार आ गया दीन की तरफ, फलां एक्ट्रेस ने तौबा कर ली। दीनदार लोग पीछे हट रहे होते हैं और बिल्कुल वो लोग जो लिबरलिज्म की इंतहा को पहुंचे हुए होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। हम जिस कौम को देखकर गुमराह हो रहे होते हैं, उनकी अय्याशी को देखकर, और उनमें जो अय्याश तरीन लोग होते हैं वो दीन की तरफ आ रहे होते हैं, वो उस जिंदगी पे लानत भेज रहे होते हैं। तो ये इस आयत की बेहतरीन मिसाल है।
فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا یحبہم، جو اللہ سے محبت کریں گے. اب آپ قرآن کا انداز دیکھیں کتنا عجیب ہے، انداز عجیب ہے. ہونا یہ چاہیے کہ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم میں جو دین سے ہٹے گا تو اللہ بدلے میں ایسے لوگوں کو لائے گا جو دین سے نہ ہٹیں. یہ ہونا چاہیے نا. ارے بھائی کیا ہو گیا بھائی؟ جو دین سے ہٹ رہا ہے اس میں فالٹ ہے دین سے ہٹنے کا، تو اللہ اس کی کمی پوری کریں گے، کیونکہ اسلام کو تو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے نا. اسلام کو تو اللہ نے قیامت تک زندہ رکھنا ہے. تو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ایسی کتابیں پیدا کر دوں گا جو سیدھا راستہ دکھاتی رہیں. لوگ تو دین سے ہٹ جائیں گے مگر کتابیں موجود رہیں گی تاکہ علمی کتابی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. نا لوگ پیدا کر دوں گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک یہ دنیا لوگ لیس نہیں ہو سکتی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لوگ لیس سے مراد نیک لوگ لیس. یہ کچھ ہم خود ہی ڈکشنری لغتیں بناتے ہیں آج کل. یعنی یہ دنیا بہت سی چیزوں سے لیس، بہت سی چیزیں اس سے لیس ہو سکتی ہیں لیکن لوگ لیس نہیں ہو سکتی. کہ کسی بھی زمانے میں نیک لوگ ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا نیک لوگوں کی تعداد بھی اس دنیا میں ہمیشہ موجود رہے گی ہر دور میں، اور یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہے گا. تبھی ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں نا اپنے بزرگوں کی فہرست پیش کرو تو امام بخاری تک پہنچتے ہیں ڈائریکٹ. وہ تو بھائی جو آپ سے پہلے نیک لوگ کون تھے اور اس وقت کون ہیں، اور آپ وہ کون نیک لوگ ہیں جن سے آپ نے سیکھا، پھر ان نیک کے نیک بتائیں جو ان کے ابا دادا میں آتے ہیں. یہ سلسلہ پیش کرنا پڑے گا. جہاں بھی قرآن اہل ہدایت کا تذکرہ کرتا ہے تو لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، لوگوں کا. اس لیے کہ لوگ، نیک لوگ اس دنیا میں حجت اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں، دلیل ہوتے ہیں اپنے بندوں پر. صرف کتابیں کافی نہیں ہوتی. تو ایک تو علمی نقطہ اس آیت سے یہ پتا چلا ہمیں، جو آپ سمجھ گئے میرا خیال ہے یا نہیں سمجھے بھائی؟ وہ اس کو نوٹ کر لیں. کدھر گئے شہباز بھائی؟ ایک اور کیمرہ لا کے رکھنا ہے جو پبلک کو دکھائے. اب تو میرے اپنے رشتے دار جو ہے نا، جو بیان نہیں سنتے، دور دور رہتے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ سامنے ہوتا بھی ہے یا ایسے ہی جنات سے خطاب چل رہا ہوتا ہے. کیمرے کا انتظام کرنا ہے، لگانا ہے، پبلک بھی دکھانی ہے. یہ نوٹ کر لیں، ابھی نوٹ کر لیں. اس میں بہت ہو گیا مذاق. تو میں ان کو جواب میں یہ کہتا ہوں کہ ہوا سے نا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات ہو نہیں سکتی. یعنی کوئی سامنے نہ ہو تو پھر تو یہ ایکٹنگ ہو جائے گی. اتنی زبردست ایکٹنگ تو میرا خیال ہے کوئی فلمی اداکار بھی نہیں کر سکتا 1-1.5 گھنٹے تک، کہ کوئی بندہ سامنے نہ ہو اور وہ بات ایسے کر رہا ہو جیسے سب سامنے بیٹھے ہوئے. تو کیمرہ لا کے رکھنا ہے. یہ نوٹ کر لیں، بے شک گھسا پٹا کیمرہ ہی ہو، لیکن کبھی کبھار دکھا دیا کریں. آدھا میں آ رہا ہوں اور آدھی پبلک آ رہی ہو، تاکہ لوگ پھر یہ کہیں گے کہ یہ کسی اور موقع کی تصویر لے کے انہوں نے لگا دی ہے. تو دوبارہ اس آیت کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. 2 چیزیں نکلتی ہیں اس آیت سے. اے ایمان والو، اگر تم دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، اچھے لوگوں کو پیدا کر دے گا. تو ہونا یہ چاہیے کہ اے ایمان والو، اگر تم دین سے پیچھے ہٹ گئے تو اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے. کتابیں تو بخاری مسلم تو موجود ہیں، جو چاہے گا سیدھے راستے پہ چلے گا، نہیں چاہے تو نہ چلے. نا 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 نا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو پیدا کرتا رہوں گا میں، لوگ اچھے موجود رہیں گے. اس سے بتا دیا کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کی باتیں سن کر آپ کو لوگوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، کوئی بھی اچھا
نہیں لگ رہا، اس کا مطلب وہ خود اچھا نہیں ہے. دوسری بات اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو دین سے پیچھے ہٹے گا. تو اس میں فالٹ کیا ہے؟ دین سے پیچھے ہٹنا نا. تو آیت یوں ہونی چاہیے تھی اللہ ایسے لوگوں کو بدلے میں لے آئے گا جو دین پر استقامت دکھائیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن آیت میں یہ نہیں ہے، آیت میں یہ نہیں ہے. بھائی دیکھو، آپ کا ایک ملازم ہے، وہ سست ہے. آپ نے کسی کو کہا کہ یار کوئی مجھے ملازم لا کے دو، میں تمہارے ذمے یہ کام لگاتا ہوں اور اس کی تمہیں میں تنخواہ دیتا ہوں. کنواں کھدوانا ہے مثلا میں نے. اب وہ کنواں کھدوانے کا بڑا ماہر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں ایک فالٹ ہے کہ وہ بیمار ہے. تو آپ کہو گے یہ نہیں چاہیے مجھے، اس کے بدلے میں دوسرا لے کر آؤ جو بیمار نہ ہو، یہ کہو گے نا آپ. تو پھر بات یعنی بلاغت کے نہج کے بالکل مطابق ہوگی بات. تو قرآن کے الفاظ بھی بظاہر ایسے ہونے چاہیے کہ اے ایمان والو، تم میں جو بھی دین سے پیچھے ہٹے گا، چاہے مکمل ہٹ جائے یا تھوڑا ہٹ جائے، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مگر قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے کہا اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی دین سے پیچھے ہٹے گا اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اس سے محبت کریں گے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ تم جو پیچھے ہٹے تھے تمہارے اندر ایک فالٹ تھا، محبت کی کمی. اب جو لوگ آئیں گے اس میں محبت کی کمی نہیں ہوگی، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. دلائل کی دنیا میں انسان نظریاتی طور پر مطمئن تو ہو جاتا ہے، عمل کی توفیق جب تک نہیں ملتی، جب تک اپنے خالق سے محبت پیدا نہیں ہوتی. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں بھائی. آپ کو دلائل کی دنیا میں کسی نے ثابت کر دیا کہ اللہ کا وجود بھی ہے، یہ بھی ضروری ہے دلائل سے ثابت ہو جائے. یہ بھی بتا دیا کہ اس کے احسانات ہیں. بھائی آپ وہی ہیں جو مجھ سے ملے تھے وہاں، وہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ادھر جو پیچھے دیکھ رہے تھے آپ، ابھی 3-4 دن پہلے جو آپ ہی کی بات کر رہا ہوں. اچھا پہلی دفعہ آیا، ٹھیک. وہ ایک صاحب ملے تھے، ان کو میں تلاش کر رہا تھا، میں نے کہا وہ وہی تو نہیں ہے. تو دلائل کی دنیا میں کسی کو بھی آپ قائل کر سکتے ہیں، وہ قائل ہو جاتا ہے، لیکن عمل کی توفیق ملنے کے لیے دلائل کی دنیا میں مطمئن ہونا کافی نہیں ہے. بھائی کسی نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ کا باس ہے، آپ کو پتا چل گیا یار یہ میرا باس ہے، اس کی مجھے مان کے چلنا ہے، لیکن دل میں آپ کی نفرت ہے، تو آپ مان کے چلو گے، جہاں ڈنڈی مارنے کا موقع ملے گا مارو گے آپ. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا یحبہم، جن سے اللہ کو محبت، ویحبونہ، اور وہ کس سے محبت کریں گے؟ اللہ سے. اور پھر اس کی ایک علامت بیان کی کہ جب انہیں اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو ان سے محبت ہوگی تو ان کے جو جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں وہ کس نوعیت کے ہوں گے. اس کی ایک صفت کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا کہ ان میں ایک چیز مشترک تمہیں نظر آئے گی محبت کے ساتھ. یعنی محبت جب ہوتی ہے نا تو محبت صرف دل میں نہیں ہوگی بلکہ اس محبت کا ایک اثر تمہیں نظر آئے گا. وہ اثر یہ ہوگا لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے وہ اللہ کے معاملے میں. تو جو آدمی اس نہج پر یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرتا ہو تو وہ پیچھے کیسے ہوگا دین سے؟ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ بولو بھائی نہیں کریں گے.
اور پھر فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑیں گے. جہاد کا ذکر اس لیے کیا کہ سب سے مشکل ترین کام، جو مشکل ترین عبادت ہے وہ کیا ہے؟ جہاد ہے. اس میں جوان بیوی کے بیوہ ہونے کا خطرہ، چھوٹے بچوں کے یتیم ہونے کا خطرہ، اپنے گرفتار ہونے کا خطرہ، معذور ہونے کا خطرہ، نابینا ہونے کا خطرہ، قید ہونے کا خطرہ. یہ سارے خطرات کو کس کی خاطر مولتا ہے؟ وہ اللہ کے لیے. تو جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو چھوٹی موٹی برائیوں سے بچنا تو اس کے لیے بہت آسان ہے.